यीशु के जिंदा खूबसूरत कादर नाम में आप सबको पादी नोबल सैमुअल का सलाम पहुंचे। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद आपका दिलपसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट शो लिए हुए हाजिर हूं। लंदन स्टूडियो क्योंकि आपके लिए हमेशा खूबसूरत प्रोग्राम पेश करता है। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं इस माध्यम के लिए, बाइबल टीवी ग्लोबल के लिए और आपकी जिंदगी के लिए। खुदावन ने आपको हिम्मत ताकत से तंदुरुस्ती अता की और आज आप हमारे साथ हैं। आइए आज के प्रोग्राम का आगाज हम खुदावन के जिंदा पाक कलाम की रोशनी में करते हैं। इमसाल उसका 6 बाब उसकी 6 आयत से हम इस हवाले को तिलावत करेंगे। आए काहिल, चुंडी के पास जा, उसकी रवशों पर गौर कर और दानिशमंद बन। जो बावजूद के उसका ना कोई सरदार, ना नाजिर, ना हाकिम है, गर्मी के मौसम में अपनी खुराक मुहैया करती है और फसल काटने के वक्त अपनी खौरश जमा करती है। आए काहिल, तू कब तक पड़ा रहेगा? तू नींद से कब उठेगा? थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, जरा पड़े रहने को हाथ पर हाथ। इसी तरह तेरी मुफलिसी राहजन की तरह और तेरी तंगदस्ती मसलहा आदमी की तरह आ पड़ेगी। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े सुने और समझ जाने पर खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। आइए हम दुआ मांगे। खुदावन मेहरबान, जिंदा पाक खुदा, जमीन और आसमान के खालिक और मालिक, हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं कि तूने हमसे प्यार किया और अपने इकलौते बेटे को इस दुनिया में भेजा, जिसने हमारा फिदिया दिया, सलीबी मौत गवारा की। खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं तेरी इस लाजवाल ला तब्दील मोहब्बत के लिए। तेरे यीशु, हम तेरे लहू की बूंदों के लिए, तेरे कील और कांटों के लिए, तेरे उन जख्मों के लिए जो तूने हमारे लिए सलीब पर बर्दाश्त किए। खुदा तूने मार खाई, तेरे मुंह पर थूका गया, तूने कांटों का ताज पहना और तूने अपनी मोहब्बत को हम पर इस तरीके से ज़ाहिर किया। तेरे खुदावन तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें यतीम और तनहा नहीं छोड़ा, बल्कि हमें अपना पाक रू दिया है, जो हमारे अंदर सुकूनत करता है, हमें सिखाता है, हमारी रहनुमाई करता है। आज की सुबह खुदावन हम बड़ी हलीमी, फरोतनी और इनकसारी के साथ तेरे खूबसूरत चरणों में आते और अपने होंठों का फल तेरे सामने पेश करते हैं। हम रात की मीठी नींद के लिए और आज की सुहानी सुबह के लिए, इस रोशनी के लिए तूने हमें बख्शी, तेरा शुक्र करते हैं। ऐ कदूस पाक खुदा, दरख्वास्त करते हैं कि आज के सारे इस प्रोग्राम को तो अपने हाथों में ले, अपने लोगों को बरकत दे और प्यार खुदावन अपनी पाकरू से हमें मामूर कर। तेरे यीशु नाम में ये दुआ मांगते और पा लेते हैं, आमीन। जी आइए हम खुदावन के लोगों के साथ मिलकर खुदावन की हम दोस्ताइश में आगे बढ़ते हैं। मैं खुदावन का शुक्र अदा करता हूँ कि बहुत सारे बहन भाई जो हैं वो इस वक्त हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हो चुके हैं। तो आपको हम सबको वेलकम कहता हूँ। वेरी गुड जी, यू आर ऑल वेलकम। यू आर सो क्विक, आप तो मेरे से भी ज्यादा एक्टिव हैं। कल हमारी प्यारी बेटी जो कि हमारे चर्च में बहुत ही रेगुलर है, किरण, वो कहती है जी मैं तो सुबह सवेरे नाश्ता बना के तो बैठ जाती हूँ और मैं तो फिर उस वक्त कोई और काम नहीं करती। तो ये देखें, एक तो ये बड़ी अच्छी बात है। हमारी बहन वीनस जो बहुत ही खुदावन से प्यार करने वाली हैं, वो कहती है मैं सुबह सवेरे अब मेरा ये काम होता है कि मैं खुदावन का पाक कलाम सुनूं, खुदावन के लोगों के साथ रफाकत और शाकत रखूं। हमारे हर दिल अजीज म्यूजिशियन, गॉस्पेल सिंगर और हमारे चर्च के एल्डर साहब सुहेलदीन साहब, अगरचे उनका बड़ा अच्छा बिजनेस है, सुबह नॉर्मल टाइम जो है उनका वो 10 बजे है, लेकिन वो सुबह सवेरे सिर्फ इस प्रोग्राम के लिए वो सुबह जो है वो हमारे साथ शामिल होते हैं। तो मैं तमाम बहनों भाइयों का जो कि बहुत ही पंक्चुअल हैं, प्यारी बेटी ग्लोरिया
اور سمن دیدی باقی لوگ جتنے بھی اس پروگرام کو دیکھتے ہیں, ارون سنگھ, یو آر سو گریٹ, یو آر ڈرائیونگ فورس فار می. میں آپ کے لیے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ اتنی باقاعدگی کے ساتھ, اب دیکھیں یہ ایک میرے لیے تو یہ ایک اسائنمنٹ بن گئی ہوئی ہے نا, ایک کہ جی میں نے صبح سویرے آپ کے ساتھ مل کر اس کام کو کرنا ہے. آئی وش کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ فون کالز بھی جو ہے ان کو لینا شروع کروں, اور ابھی جیسے آہستہ آہستہ میں چیزوں کو جو ہے وہ اور بہتر کر رہا ہوں. تو سہولت تو ہمارے پاس ہے, بس یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں کالز نہیں لیتا, لیکن اگر آپ کال کرنا بھی چاہیں تو ضرور یو آر ویلکم. ہمارے جو واٹس ایپ کا نمبر ہے وہ ہے 00447718992824. کیونکہ صبح کا یہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ جس میں چاہتا ہوں کہ ہم پاک کلام سیکھیں, گپ شپ کے لیے اور بڑے وقت ہوتے ہیں. اگر آپ کی کوئی پریئر ریکویسٹ ہے سو یو آر ویلکم, یو کین سینڈ می یور پریئر ریکویسٹ آن فیس بک, جہاں پر کمنٹس میں آپ جائیں اور اپنی جو اپنی پریئر ریکویسٹ ہیں آپ ان کو بھیج سکتے ہیں. سو ونس اگین یو آر آل ویلکم. تو آئیے ہم خداوند کی حمد و ثنا کرتے ہیں. اور یقیناً کل پینٹیکوسٹ ڈے تھا اور اتنی اچھی حمد و ثنا ہوئی, میں اس کے لیے خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں, تمام میوزیشین کے لیے, پرٹیکولرلی عامر کھوکر کے لیے اور بھائی سہیل ڈین کے لیے, ان کی ساری کاوش کے لیے اور کوائر کے لیے. تو اگر آپ مزید حمد و ثنا جو ہے اس کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں, اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں, so you're welcome, you can join us at Heston Asian United Reformed Church. تو اس کے بارے میں مزید بھی بتاؤں گا, تو لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم خدا ان کی ستائش کریں. باتیں تو ختم ہی نہیں ہوتی, اور میں تو ویسے بڑا ٹاکٹیو ہوں, لیکن چلیں کوئی بات نہیں, معاف کیجیے گا.
ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾ ਮੈਂ ਤੂੰ ਸੁਣ ਸਚਾਈ ਦੇ ਰੱਬਾ, ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਤੂੰ दुआ सुन रहम भी फरमा। यकीनन खुदावन हम सब की दुआओं को सुनता कबूल करता है। खुदावन अपने वादे में सच्चा और बरहक है। जब भी हम उसे पुकारते हैं वो हमारी मिन्नतों को दरख्वास्तों को सुनता और कबूल करता है। खुदावन के जिंदा पाक कलाम को लीजिए, बाइबल मुकद्दस को खोलिए और हम खुदावन के जिंदा पाक कलाम को सुनेंगे। वो कलाम जिसमें जिंदगी है, कुव्वत है, ताकत है, जो शहद से ज्यादा मीठा है, सोने और चांदी से ज्यादा कीमती है। आइए खुदावन के पाक कलाम की तरफ ध्यान दें। मुकद्दस मरकज का अंजीली बयान, उसका पहला बाब 4 आयत से लेकर 14 आयत से लेकर 20 आयत तक खुदावन का पाक कलाम मैं तिलावत करूंगा। मार्क चैप्टर 1 verses 14 to 20। मुकद्दस मरकज का अंजीली बयान, उसका पहला बाब 14 से 20 आयत तक। खुदावन के सुंदर पाक कलाम को सुनिए। यूं मरकूम है, फिर यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर खुदा की खुशखबरी की मुनादी की और कहा कि वक्त पूरा हो गया है और खुदा की बादशाही नजदीक आ गई है। तौबा करो और खुशखबरी पर ईमान लाओ। और गलील की झील के किनारे किनारे जाते हुए उसने शमौन और शमौन के भाई इंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वो माहीगीर थे। और यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा। वो फिलफौर जाल छोड़कर उसके पीछे हो लिए और थोड़ी दूर बढ़कर उसने जब्दी के बेटे याकूब और उसके भाई यूहन्ना को कश्ती पर
جالوں کی مرمت کرتے دیکھا۔ اس نے فی الفور ان کو بلایا اور وہ اپنے باپ زبدی کو کشتی پر مزدوروں کے ساتھ چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے۔ خداوند کے خوبصورت پاک کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ آئیے ہم دعا مانگیں۔ خداوند قدوس پاک خدا، ہم تیرا شکر تیری تعریف کرتے ہیں تیرے خوبصورت وچن کے لیے، تیرے زندہ کلام کے لیے۔ اے پاک خدا، درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے پاک روح سے معمور کر، تاکہ جیسا تو چاہتا ہے اس طور سے تیرے پاک کلام کو ہم سیکھ سکیں اور برکت پائیں۔ اپنے لوگوں کے ساتھ ہو، جہاں کہیں بھی تیرے لوگ اس کلام کو سن رہے ہیں، خدا ان سب پر تیرا دانا ہاتھ رہے۔ یسوع کے سندر نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ لیکن یہ وقت کتنی تیزی کے ساتھ گزرتا ہے، اور بائبل مقدس کو سیکھنا یہ ہم سب کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری بات ہے۔ تو آئیے ہم خدا ان کے پاک کلام کی جانب بڑھتے ہوئے ہم ان سلائیڈ شو کو تھوڑا سا ذرا کنسلٹ کر لیں۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں، تھوڑا سا میں نئے آنے والوں کو بائبل ٹی وی کے بارے میں بتا دوں کہ بائبل ٹی وی جو ہے 4 سال سے خدا ان کی خدمت جو ہے وہ کر رہا ہے، بائبل ٹی وی گلوبل۔ تو آپ اس کو کس طریقے سے آپ اپنے دوستوں عزیزوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ ایک تمہارا جو انٹرنیٹ جو ابھی چرچ آپ دیکھ لیں کہ ڈیولپ ہو رہا ہے، ضرور آپ اس کا حصہ بنیں، گلوبل انٹرنیٹ چرچ۔ اور یہ پوری دنیا میں انٹرنیٹ کے ذریعے ہم آن لائن جو ہے وہ خدا کے لوگوں تک پہنچتے ہیں۔ تو آپ ہمارا جو پیج ہے اس کو آپ وزٹ کر سکتے ہیں، فیس بک پر اپنا اس کو اپنے آپ کو ایڈ کیجیے اس میں۔ اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ابھی بہت زیادہ تعداد میں لوگ جو ہیں وہ اس چرچ کا حصہ بن چکے ہیں، کیونکہ بہت جگہ ہیں جہاں پر چرچ نہیں ہے، جہاں پر لوگ اپنی زبان میں عبادت نہیں کر پاتے، تو ان کے لیے ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے۔ شاید ہم جو لوگ پاکستان میں ہیں یا انڈیا میں، یو کے میں، ہمیں تو یہ تو کیا ضرورت ہے اس کی، لیکن آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ جو یورپ میں بہت ساری ایسی جگہ ہیں جہاں پر اردو، پنجابی میں، ہندی میں کوئی چرچ نہیں ہے، اور لوگ اپنی زبان میں گیت نہیں گا سکتے، زبور نہیں گا سکتے۔ اپنے گھر میں تو ضرور گاتے، لیکن کلیکٹیو ورشپ جو ہے وہ نہیں ہو۔ کلیکٹیو ورشپ کا جو ایک آپ دیکھیں کہ ہم نے ایک ایکسپیرینس جو کیا ہے کہ جب لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم چرچ نہیں جا پا رہے تھے تو کتنی مشکل ہو رہی تھی۔ چرچز موجود تھے لیکن ہم وہاں پہ جا کر بات نہیں کر پا رہے تھے۔ تو آپ ان لوگوں کے بارے میں سوچیں جو کہ مختلف کنٹریز میں ہیں۔ اور مجھے تو خاصا اس بات کا ایکسپیرینس ہے، کیونکہ جب میں ریڈیو پہ خدا کی خدمت کرتا تھا، ایشین گوڈ ریڈیو پہ، اور ایشین گاسپل شو ہم نے شروع کیا، تو آئی بین ان ڈفرینٹ کنٹریز، جن میں یورپ میں، سویڈن میں، جرمنی اور فرانس، بیلجیم، اور ان تمام علاقوں میں جب میں گیا، ان جگہوں پر گیا، تو لوگ اتنا پیار کرتے تھے اور کہتے تھے جی یہ تو ہمارے لیے بہت بڑی بلیسنگ۔ اس وقت نہ کوئی ٹی وی تھا، کرسچن ٹی وی جو ہے وہ نہیں تھے، تو ریڈیو ہی تھا، تو اس ذریعے خدا کا پاک کلام جو ہے ان لوگ تک پہنچتا تھا۔ تو ابھی بھی یہ ایک ایسا مادھم ہے کہ انٹرنیٹ کے ذریعے ہم لوگوں تک پہنچتے ہیں اور خدا کا پاک کلام جو ہے ان تک لے کر جاتے ہیں۔ اس لیے میں انٹینشنلی صبح زبور اور گیت جو ہے وہ لے کر آتا ہوں، تاکہ صبح کا آغاز جو ہے خدا ان کے پاک کلام سے ہو، گیتوں کے ذریعے ہو۔ تو یہ جو ہماری ویب سائٹ ہے www.bibletvglobal.com، اس کو ضرور وزٹ کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو بانٹیں۔ آج جو ہم مضمون جس کو آج ہم بانٹنے کو ہیں، یہ بہت ہی خوبصورت مضمون ہے، اور اس کے بارے میں آج ہم دیکھیں گے کہ جو اس وقت دنیا کی جو سب سے بڑی جو ضرورت ہے وہ کیا ہے۔ تو اس کے لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیں، یہ ایک بہت بڑا کام ہے، اور جیسے کہ میں نے ابھی آپ سے اس بات کو شیئر بھی کیا، تو اس سے پہلے کہ ہم اس مضمون کو تھوڑا سا اور زیادہ اس پر غور کریں، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس پیج کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور شاید یہ سوال جو ہے یہ آپ سوچنا شروع کر دیا آپ نے کہ جی اس وقت دنیا کی سب سے بڑی جو ضرورت ہے وہ کیا ہے۔ تو ابھی ہم اس پر غور کریں گے۔ تو آپ اس پیج کو
آپ شیئر کریں، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دنیا کی اس وقت سب سے بڑی ضرورت ہے کہ آپ اس پیج کو جو ہے وہ اپنے عزیزوں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اس وقت جو دنیا کے حالات ہیں وہ پوشیدہ نہیں ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ جنگ و جدل ہے، اور دنیا میں جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ بے راہ روی ہے، اور لوگ جو ہیں وہ امن اور سلامتی کے لیے جو ہے وہ کرا رہے ہیں، اور ہر طرف آپ دیکھیں کہ اگرچہ جو علم ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اور دانیل کے 12 باب کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ آخر زمانہ میں دانش جو ہے وہ افزوں ہوگی، اور ہم نے پچھلے دنوں یہ سیکھا تھا کہ ابھی قوم پر قوم اور ملک پر جو لوگ جو ہیں وہ سلطنت ایک دوسرے کے ساتھ جو ہیں وہ لڑ رہے ہیں، چڑھائی کر رہے ہیں، اور بے راہ روی ہے، اور یہ تمام باتیں جو ہیں دنیا کا جو اس وقت جو سلسلہ ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے، اٹس ناٹ ہڈن۔ آپ روزمرہ نیوز میں ان ساری باتوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ بکھری ہوئی ہے، اور اس ڈیوائیڈڈ ورلڈ میں، جس میں آپ کہہ لیں کہ اس میں نسل پرستی بھی ہے، اس میں شہوت پرستی بھی ہے، اس میں زناکاری بھی ہے، ہر طرح کی بے دینی بھی ہے، سب کچھ جو ہے وہ آپ اس دنیا میں جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ سب سے جو اہم ضرورت ہے، امیجیٹ جو نیڈ ہے، وہ دنیا کی کیا ہے؟ میں تھوڑی دیر کے لیے، چند سیکنڈ کے لیے پاؤز کرنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس بات پر غور کریں کہ واٹ از دا گریٹسٹ نیڈ آف دس ورلڈ، دنیا کی سب سے جو بڑی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ خدا مسیح نے اس بات کا جو محسوس کیا، اس بات کو محسوس کیا، اور اپنی خدمت کے شروع ہی میں، جیسے کہ ابھی ہم نے مرکز کے انجیلی بیان میں دیکھا کہ خداوند نے جو سب سے پہلی بات کہی وہ یہی کہی کہ وقت پورا ہو گیا اور خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، توبہ کرو، خوشخبری پر ایمان لاؤ۔ تو خداوند مسیح نے جو یہ بات کہی کہ توبہ کرو اور خوشخبری پر ایمان لاؤ کیونکہ وقت جو ہے وہ نزدیک ہے، تو خداوند کے نزدیک جو سب سے جو ضروری بات تھی وہ خدا کی بادشاہی، اور پھر دوسری بات توبہ کرنا، لوگوں کو توبہ کے لیے تیار کرنا، خود بھی توبہ کرنا، لوگوں کو توبہ کے لیے تیار کرنا، اور خوشخبری پر ایمان لانا، اور دوسروں کو خداوند کی خوشخبری کے بارے میں بتانا۔ یہ اس وقت دنیا کی سب سے جو بڑی ضرورت ہے۔ عزیزو، اگر خداوند یسوع المسیح جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، لشکروں کا خداوند ہے، جب وہ اس دنیا میں آئے تو انہوں نے پہلا کام یہی کیا کہ انہوں نے لوگوں کو خدا کی بادشاہی کے لیے تیار کرنا شروع کیا۔ That was the ultimate goal of our Savior Lord Jesus Christ۔ دوسرا جو ہم عام طور پر اس لفظ کو بڑا لائٹلی لیتے ہیں کہ جی یہ کیا بات ہوئی، توبہ کرو، اور لوگ کہتے ہیں بس جی میں نے اب توبہ کر لی، کیا توبہ کیا جی میں نے، بس جی سگریٹ چھوڑ دی ہے، میں نے شراب چھوڑ دیا۔ یہ توبہ کا ایک چھوٹا سا آسپیکٹ ہو سکتا ہے، لیکن یہ بہت بڑا مضمون ہے، اور توبہ کرنے کا مطلب ہے کہ پھر جانا، ٹرننگ بیک، دنیا کی طرف سے اپنا رخ جو ہے وہ پھیر لینا، دنیا کی طرف اپنی پشت کر لینا، اور خداوند کی طرف بڑھتے جانا، اپنا رخ موڑ لینا۔ اور دوسری جو اہم بات ہے وہ ہے گڈ نیوز، خداوند کی خوشخبری، اس پر خود بھی ایمان لانا اور دوسروں کو اس بات کے لیے تیار کرنا۔ خداوند مسیح نے بڑی خوبصورت جو مثال دی ہے، ہم اس پر غور کرتے ہیں۔ خداوند مسیح نے کہا کہ فصل تو بہت زیادہ لیکن مزدور جو ہیں وہ تھوڑے ہیں۔ تو خداوند مسیح جو ہیں انہوں نے جب یہ بات کہی کہ فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں، تو اس کا کیا معنی ہے ہمارے لیے؟ فصل کیا ہے اور مزدور جو ہے وہ کون ہے؟ خداوند کے پاک کلام میں سے ہم اس بات کو دیکھتے ہیں۔ مقدس متی کا انجیلی بیان، اس کا 9 باب اور اس کی 37 آیت کو ہم دیکھیں گے۔ آفٹر دس سرمن آن دا ماؤنٹ، خدا مسیح جب پہاڑی واز کہا، اور اس کے بعد خدا مسیح جو ہے وہ انہوں نے معجزات کرنے شروع کیے، اور انہوں نے شفا کا کام بھی شروع کیا، لیکن ان کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس کام کو بھی جو ہے وہ انہوں نے لوگوں کے بات کے لیے تیار کیا۔ اور میرے ساتھ دیکھیے مقدس متی کا انجیلی میں اس کا 9 باب اور اس کی 37 آیت۔ تب اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں، پس فصل کے مالک کی منت کرو کہ وہ اپنی فصل کاٹنے کے لیے مزدور بھیج دے۔
خداوند نے اپنے شاگردوں کو اس بات کے لیے تیار کیا کہ وہ خداوند کی جو فصل ہے، تو اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے ابھی تک خداوند کو قبول نہیں کیا، ان تک ہمیں پہنچنے کی ضرورت ہے، اور اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ خداوند کے نام کو عزت اور جلال ملے۔ دوسرا جو اس کا ہم مقصد ہے، سوری اس میں اسپیلنگ مسٹیک ہے، امیٹیٹ کرنا، اس کے ہم شکل ہو جانا، تو ہمیں خداوند یسوع مسیح کے ہم شکل بننا ہے۔ تو جب ہم خداوند یسوع مسیح کے ہم شکل بن جائیں گے تو ہم آگے چل کر اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے، خداوند کے نام کو ہم کس طریقے سے جلال دے سکتے ہیں، اور ہم اس کے کس طریقے سے ہم شکل جو ہے وہ بن سکتے ہیں۔ لیکن اس دنیا کی جس وقت سب سے جو بڑی ضرورت ہے، اسپرچل ورکرز، میں نے صرف لفظ ورکر استعمال نہیں کیا، میں نے اسپرچل ورکر جو ہے وہ لفظ استعمال کیا ہے۔ روحانی جو کام کرنے والے ہیں، اگر جو لوگ خود روحانی نہیں ہے تو وہ خدا ان کا کام جو ہے وہ نہیں کر سکتے۔ سو دیر از اے گریٹ اپرچونٹی فار دا اسپرچل ورکرز، جو کہ خداوند کا کام جو ہے وہ کر سکیں۔ اور خداوند نے کہا کہ اس بات کے لیے دعا کرو، ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ خداوند جو ہے وہ مزدوروں کو جو ہے وہ بھیج سکے، اور خداوند کا نام جو ہے وہ عزت اور جلال پائے۔ مقدس متی کا انجیلی بیان، اس کا 5 باب اور اس کی 16 آیت کو ہم دیکھیں گے۔ یہ جو پہاڑی واز ہے یہ بہت خوبصورت ہے، اور پچھلے دنوں ہم نے اس کی پوری اسٹڈی بھی کی تھی۔ تو مقدس متی کا انجیلی بیان، اس کا 5 باب اور اس کی 16 آیت کو ہم دیکھیں گے۔ اسی طرح تمہاری روشنی آدمی کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر تمجید کر سکیں۔ تو اس دنیا میں جو ایک مسیحی کا کردار ہے، جو اس کی رسپانسبلٹی ہے، وہ کیا ہے کہ ہم جو زمین کا نمک ہے اور ہم جو دنیا کا نور ہے، ہمیں اس دنیا میں لوگوں کو محفوظ کرنا ہے، لوگوں کو خداوند کے لیے جیتنا ہے۔ سو گاڈ از لوکنگ سول ونرز، اور اس کے لیے جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو بڑا خوبصورت لفظ جو ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں، زیل فار سول از امپورٹنٹ۔ خداوند کے لیے روحوں کو جیتنے کی جو ایک تمنا ہے، جو جوش ہے، یہ لفظ جو زیل ہے نا، بڑے خوبصورت ہے۔ انگلش میں مجھے غیرت کے لیے اور کوئی اچھا لفظ جو ہے وہ نہیں ملا۔ پیشن آپ کہہ سکتے ہیں، اور یہ جو لفظ زیل ہے، اس کا مطلب ہے غیرت، خداوند کے لیے غیرت رکھنا، اس کے کام کے لیے غیرت کے، تو ہم کہتے ہیں کہ جی مجھے اس کی بڑی غیرت ہے۔ تو خداوند کے لیے، اس کے لوگوں کے لیے اپنے اندر زیر پر سول، یہ بڑا ہی ایک خاص جو ہے یہ لفظ ہے۔ تو کیسے ہم خداوند کے لوگوں کے لیے جو ہے وہ غیرت رکھ سکتے ہیں؟ میرے ساتھ خداوند کے پاک کلام کو دیکھیے، مقدس متی کا انجیلی بیان، اس کا 4 باب اور اس کی 19 آیت کو ہم دیکھیں گے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اپنی بائبل مقدس کو ضرور آپ اپنے پاس رکھا کریں، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی بات بھی لوگ اپنے پاس سے کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ بائبل اسٹڈی بھی ہوتی ہے صبح، اور آپ صرف ایک آدھے گھنٹے کے لیے اگر آپ اپنے کام کو چھوڑ کر اپنی بائبل مقدس کو اپنے پاس لیں اور ان باتوں کو سیکھیں تو خداوند آپ کو بڑی برکت دے گا۔ خداوند کے پاک کلام کو دیکھیے، مقدس متی کا انجیلی بیان، اس کا 4 باب اور اس کی 18 آیت سے میں آپ کے لیے پڑھوں گا۔ اور اس نے گلیل کی جھیل کے کنارے پھرتے ہوئے 2 بھائیوں یعنی شمعون کو جو پترس کہلاتا ہے، اس کے بھائی اندریاس کو جھیل میں جال ڈالتے دیکھا کہ وہ ماہی گیر، تو کہا میرے پیچھے ہو لوگ، تو میں تم کو آدم گیر بناؤں گا، اور فوراً جال چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے۔ اب دیکھیں کہ ان کے اندر اتنا جوش آیا، ان کے اندر اتنی غیرت آئی کہ جب خداوند، لازمی انہوں نے خداوند کے بارے میں سنا ہوگا، اور انہوں نے اپنے جال جو ہے، اپنا کاروبار جو ہے، everything they left behind and they start following Jesus Christ۔ اور انہوں نے یسوع نے ان کو ٹرین کیا، یسوع نے ان کو بلایا، ان کو اکوپ کیا۔ So God is only looking for our availability، وہ دیکھتا ہے کہ کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں کہ نہیں، اور خداوند اسی وقت ہی جب ان کو بلایا تو سب کو چھوڑ کر خداوند کے پیچھے ہو لیے۔ امپورٹنٹ نیڈ جو ہے اس دنیا کی، کچھ لوگ کہیں گے جی شاید امن سلامتی ہے، کھانا ہے، کپڑے ہیں۔ جو کمیونزم کا جو نعرہ ہے وہ یہ ہے کہ جی روٹی، کپڑا اور مکان۔ تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آج بھی مسیحی ہوتے ہوئے وہ ان چیزوں کی تلاش میں ہے، اور خدا یسوع مسیح نے بڑا کلیئرلی اس بارے میں سکھایا
کہ تم ان چیزوں کی تلاش میں نہ رہو کہ کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، کیا پہنیں گے، تو ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں، لیکن تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو۔ پہلے خدا کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو سب چیزیں بھی تمہیں مل جائیں گی۔ کل کے لیے فکر نہ کرو، کل کے لیے اپنی فکر آپ کر لے گا۔ یہ ہے جب آپ بائبل پڑھتے ہیں تو یہ آیات جو ہیں وہ اندر جو کچھ بھرا ہوتا ہے وہ نکلتا ہے۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ضرور خدا ان کے پاک جب آپ بائبل مقدس کھولتے ہیں خدا بڑی برکت دیتا ہے۔ میں بار بار آپ کو یہ بات کہتا ہوں، تو ضرور ابھی دیکھیں میں نے ایک لفظ جو لکھا ہے اوپر جو ریڈ اس میں ہے، کلر میں ہے، according to the Bible، not according to anybody else but according to the Bible the greatest need of our world is evangelism۔ تو دنیا کی جو اس وقت سب سے جو بڑی ضرورت ہے وہ یہ ہے شیئرنگ دا گاسپل۔ اور خداوند کا جو ارشاد اعظم ہے اس کو اگر ہم دیکھیں مقدس متی کا انجیلی بیان اس کا 28 باب اور اس کی 16 آیت میں، تو خدا یسوع مسیح نے 11 شاگرد جو تھے، ایک نے یہودا اسکریوطی نے خودکشی کر لی، اور جو باقی 11 تھے خدا یسوع نے ان کو گلیل کے پہاڑ پر ان کو لے گئے، اور جو یسوع نے ان کے ساتھ ان کو مقرر کی ہوئی تھی جگہ وہاں پر ان کو لے گئے، اور لکھا کہ انہوں نے اس کو دے کر سجدہ کیا، مگر بعض نے شک کیا۔ یسوع نے پاس ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا، بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور قدرت کے نام سے بپتسمہ دو، ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اب ان آیات میں ہم کچھ ایسی باتیں جو ہیں جن کو میں چاہتا ہوں کہ ضرور when we are talking about evangelism and when we are talking about the greatest commandment, it is very important that we need to focus upon this greatest commandment. What actually Jesus asking. خداوند نے یہاں پر اپنے ارشاد اعظم میں دو باتیں جو ہیں وہ بڑی اہم ہیں۔ اس میں پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کو شاگرد بنانا ہے، discipleship as a church, as a servant of God, wherever you are, you need to make a disciple۔ شاگردیت لوگوں کو روحیں جیتنے کے لیے تیار کرنا، سول ونر بنانا، ان کو اس بات کے لیے تیار کرنا تاکہ وہ یہ جو انجیل کا پیغام ہے اس کو لوگوں تک پہنچا سکیں۔ Unfortunately, in the churches, people they try to focus upon the preaching. Teaching or preaching, these are two different things۔ بڑے بڑے اچھے آپ کو ملیں گے، بڑے بڑے اچھے پریچر آپ کو ملیں گے، بڑے جوش کے ساتھ انہوں نے منادی کرنا سب کچھ، which is very good, there's nothing wrong with that۔ لیکن شاگرد بنانا، ڈسائپلشپ جو ہے یہ بڑی ضروری ہے۔ اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جب سے میں نے خاص طور پر اس چرچ میں ہیسٹن یونائٹڈ ریفارم چرچ میں خدمت کا آغاز کیا، 2008 میں ہم نے سب چرچ کو شروع کیا، اور ایوری فرائیڈے ہم شام کو بائبل اسٹڈی کرتے تھے، اور میں نے جب لوگوں کی تربیت کرنا شروع کی، اور اس تربیت کے وسیلے سے، اس تعلیم کے وسیلے سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس بات کے لیے تیار ہوئے، اور پھر خداوند نے تھوڑا سا کینوس جو ہے وہ وسیع کر دیا۔ اس میں تھوڑے سے لوگ جو ہے وہ شام کو آتے تھے، اور میں خداوند سے دعا کرتا تھا کہ خداوند فصل تو بہت زیادہ آپ کہتے ہو لیکن مزدور تھوڑے ہیں۔ تو میں نے کہا خداوند کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم اس بات کو زیادہ لوگوں تک لے کر جائیں؟ تو چونکہ مجھے پہلے سے ایکسپیرینس تھا ریڈیو منسٹری کا، وہاں پر میں نے جب لوگوں تک پہنچنا شروع کیا، یورپ میں پورے دنیا میں لوگ جو ہیں اس ریڈیو کے ذریعے جو ہے خدا کا پاک کلام سنتے تھے۔ دین گاڈ اوپن دس گیٹ فار اس، خداوند نے اس دروازے کو ہمارے لیے کھولا، اور بائبل ٹی وی کے ذریعے ہم نے لوگوں تک پہنچنا شروع کیا۔ اور ابھی آپ دیکھیں کہ ایوری ڈے گاڈ از ایڈنگ دا نیو پیپل۔ مجھے اس بات سے نہیں ہے کہ اچھا یار وہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہے اس پروگرام کو دیکھیں، اور میں کون لوگ جو میری اتنی جو ہے وہ فرینڈ شپ ہے اور اتنے لوگ جو انہوں نے ایڈ کر لیا، مجھے نہیں پتا یہ کہاں کہاں پر یہ خدا کا پاک کلام پہنچ رہا ہے، 10 لوگوں تک پہنچ رہا ہے، 1000 تک پہنچ رہا ہے، 1 کروڑ تک پہنچ رہا ہے، آئی ڈونٹ نو۔ میرا کام ہے کہ اپنی آواز کو پہنچانا، تری کو بجانا، اور جب وہ تری بجائی جاتی تھی نا، جب وہ ساز بجایا جاتا تھا تو اس کو بہت سارے لوگ جو سنتے تھے، اس میں دشمن بھی ہوتے تھے، اس میں دوست بھی ہوتے تھے۔ تو یہ جو آواز ہے یہ دنیا کے مختلف قوموں تک پہنچ رہی ہے۔ تو خداوند نے یہ چاہا، اپنے شاگردوں کو کہا کہ تم جا کر لوگوں کو شاگرد بناؤ۔ اور دوسری جو اہم بات ہے جس کو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے، اور ان کو تعلیم دو۔ کیا تعلیم دو؟ ان کو ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے،
खुदावन ने उनको ये कहा कि तालीम ये नहीं कि और तालीम देना शुरू, वो बातें जो मैंने तुमसे कही हैं वो लोगों को आप सिखाना शुरू करें। बहुत सारे मेरे जो दोस्त हैं वो कहते हैं भाई साहब की तुसी मुसीबत पाई है अपने गले। मैंने कहा ये क्या मुसीबत है? मेरे अपने हम खिदमत दोस्त कहते हैं भाई साहब आराम से आपको चर्च मिला हुआ है। एक शख्स मुझे कहा कि जी टू मच इन योर प्लेट, आप चर्च भी, आप 3 चर्च हैं, आप उनको भी कैरी ऑन कर रहे हैं, आप चैरिटी का काम भी कर रहे हैं, आप टेलीविजन भी चला रहे हैं, टेलीविजन इटसेल्फ बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है। मैंने कहा यार मेरे अंदर कोई कुव्वत और ताकत नहीं है, जो खुदावंद का पाक कलाम में बताता है कि उस कुव्वत बख्शने वाले में हम सब कुछ कर सकते हैं। संडे को कुछ मैं बहुत ज्यादा बिजी था सैटरडे को, और लूटन जो चर्च हमारा है वहां के लिए मुझे मुश्किल हो रही थी, कुछ टाइम क्लैश करे थे, कुछ प्रोग्राम हमारे जो मॉडरेटर उनकी फेयरवेल थी, फिर मुझे एक जगह और भी दुआ के लिए जाना था। तो खुदावंद ने देखो लोगों को कैसे खुदावंद तैयार करता है। मैंने अपने एल्डर साहब से रिक्वेस्ट की, सरफराज साहब से, एंड ही वाज रेडी टू हेल्प मी, एल्डर कील, और वो गए और उन्होंने जाकर लूटन में इबादत की। आई वाज सो हैप्पी अबाउट दैट। गॉड इज ऑलवेज विद यू। खुदावन आपकी मदद करता है। खुदावन ये चाहता है कि हम लोगों को तालीम दें, उनको इस बात के लिए तैयार करें, और खुदावन का ये वादा कभी ना भूलें। खुदावन ने कहा कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब आप लोगों की इस जरूरत को महसूस करेंगे और जब आप लोगों की मदद करना शुरू करेंगे तो खुदावन जो है वो आपके साथ होगा। अब देखें कि जो खुदावन है वो चाहता है कि हम जो एक अपॉर्चुनिटी खुदावन हमें देता है कि हम लोगों को खुदा के पास लेकर आए। पाक कलाम को देखें, मैं एक वाकया जो है वो आपके साथ बांटना चाहता हूँ खुदावन के जिंदा पाक कलाम में से। आप देखें कि किस तरीके से हम लोगों को खुदावन के पास जो है वो ला सकते हैं। मुकद्दस मरकज का इंजीली बयान और उसका 2 बाब उसकी पहली आयत से। कई दिन बाद जब वो कफरनहूम में फिर दाखिल हुआ तो सुना गया कि वो घर में है। फिर इतने आदमी जमा हो गए कि दरवाजे के पास भी जगह ना रही, वो उनको कलाम सुना रहा था। और लोग एक मफलूज को 4 आदमी से उठवा कर उसके पास लाए, मगर जब वो भीड़ के सबब से उसके नजदीक ना आ सके तो उन्होंने छत को जहां वो था खोल दिया और उसको उधेड़ कर उस चारपाई को जिस पर मफलूज था लेटा था लटका दिया। यीशु ने उनका ईमान देखकर मफलूज से कहा, बेटा तेरे गुनाह माफ हुए। तो आप देखें, देयर इज अ ग्रेट नीड फॉर हेल्पर। वो लोग जो कि रूहानी तौर पर पैरालाइज हैं, अपाहिज हैं, उन तक हम कैसे खुदा उनका पाक कलाम लेकर जा सकते हैं? उन लोगों ने उन आदमियों को हायर किया होगा या उनसे रिक्वेस्ट की होगी। लोगों ने लिखा कि लोगों ने एक मफलूज को 4 आदमी से उठवा कर उसके पास लाए, तो उन्होंने उस अपाहज को उठाया, उन्होंने रिस्क लिया किसी घर की छत खोलना। ये उस वक्त जो मिट्टी की छत होती थी, और उसको उन्होंने रिस्क लिया और उस आदमी को खुदा के सामने लटका दिया। अजीजों, हमें ऐसे ही सोल विनर्स की जरूरत है, ऐसे ही स्पिरिचुअल वर्कर की जरूरत है। दोज हु आर लिविंग द कंफर्ट जोन एंड दोज हु आर टेकिंग द रिस्क फॉर द सेक ऑफ द गॉस्पेल। तभी हम रूहों को जी सकेंगे। पौलुस रसूल ने 3 बड़े बिशारती सफर किए, और जिस दौर में पौलुस रसूल ने ये बिशारती सफर किए, अजीजों, सफर करना बहुत ही मुश्किल था। रुपया पैसा उसके पास नहीं था, वो टेंट मेकिंग करता था, सेल्फ सपोर्ट था, उसको कोई सैलरी नहीं मिलती थी, और वो खैमा करके खैमे बनाकर तो वो अपना जो है वो पेट पालता था और इस खिदमत को जो है वो करता था। सो देयर आर सम इंस्पायरिंग वर्कर। बाइबल मुकद्दस में हम इनके बारे में देखते हैं कि बरनबास और पौलुस जो थे वो किस तरीके से जो है वो खिदमत करते थे। देखें, मैं फिर इसको एक एविडेंस के तौर पर, एक अच्छे रेफरेंस के तौर पर मैं आपके सामने इसको पेश करना चाहता हूँ। खुदा उनके पाक कलाम को देखिए, अमाल उसका 11 बाब। बहुत दफा हम इन हवाला जात को हमने देखा होगा, पढ़ लिया होगा, लेकिन हम इनको इग्नोर कर जाते हैं, इतने गौर से इनको नहीं देखते। तो खुदा उनके पाक कलाम को देखिए, इमाल उसका 11 बाब और उसकी 25 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। फिर वो सौल की तलाश में तरसस चला गया, और जब वो मिला तो उसे अंताकिया में लाया, और ऐसा हुआ कि वो साल भर तक कलीसिया जमात में शामिल होते और बहुत से लोगों को तालीम देते रहे, और शागिर्द पहले अंताकिया ही में मसीही कहलाए। तो आप देखें
کہ سیونگ سول واز سو امپورٹنٹ فار دیم. اور جو موجودہ اب دیکھیں تاکیہ جو جس کو ہم صومالیہ ابھی کہتے ہیں، وہاں پر سب سے پہلے جو ہے لوگ جو ہے وہ مسیحی کہلائے. اور سوری نٹ صومالیہ، انطاکیہ جو ہے وہاں پر جو لوگ ہیں وہاں پر جو سب سے پہلے جو ہے لوگ جو ہے مسیحی کہلائے. اور ان شاگردوں کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے لوگوں نے خدا کی خدمت کی، اپنا روپیہ خرچ کیا. آج انفارچونیٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے اس کو ایک کاروبار بنا لیا. پاکستان میں، دیگر ممالک میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اس چیز کو لے کر کس طریقے سے وہ روپے پیسے کو ابیوز کرتے ہیں. اس کو انہوں نے ایک کاروبار بنایا ہوا ہے. اور یہ جو انطاکیہ جس کو اتھوپیا، سوری میں نے پہلے صومالیہ کہا تھا، صومالیہ نہیں بلکہ موجودہ جو اتھوپیا ہے انطاکیہ، دیکھیں یہ انجیل کا پیغام وہاں تک پہنچا. اور آج لوگوں کو آپ دیکھیں کتنی غربت ہے وہاں پر اور کتنے برے حالات ہیں وہاں پر. تو اتھوپیا میں کال کی وجہ سے، لیک آف ریسورسز کی وجہ سے، لیکن خدا کا پاک کلام بتاتا ہے کہ سب سے پہلے جو مسیحی ہیں وہ اتھوپیا میں کہلائے. تو وہی بات ہے کہ اگر ہم پیشن جو ہے اس کو چھوڑ چکے ہیں، وہ زیل جو ہے ہم تب کر چکے ہیں، آج لوگ جو ہے وہ انجیل کو بیچ رہے ہیں. اور جو خداوند کا کام ہے اس کو ہم اس طریقے سے نہیں کرے جیسا خداوند ہم سے چاہتا ہے. سو سیونگ سول، وائی دس از امپورٹنٹ، کیوں ہمیں روحوں کو بچانے کی ضرورت ہے. خداوند کے پاک کلام کو دیکھیے، یعقوب کا خط اس کا 5 باب اور اس کی 20 آیت کو. آئے میرے بھائیو، اگر تم میں کوئی راہ حق سے گمراہ ہو جائے اور کوئی اس کو پھیر لائے تو وہ یہ جان لے کہ کوئی کسی گناہ گار کسی گمراہی سے پھیر لائے گا، وہ ایک جان کو موت سے بچائے گا اور بہت سے گناہوں پر پردہ ڈالے گا. پیپل دے آر ڈائنگ ان دیئر سینس. خدا کا پاک کلام بتاتا ہے مقدس متی کے انجیلی بیان میں کہ ایک توبہ کرنے والے کی نسبت آسمان پر سیلیبریشن ہوتی ہے. تو خدا کا بندہ یعقوب جو ہے وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر کوئی کسی گناہ گار کو اس کی گمراہی سے پھیر لائے گا، وہ ایک جان کو موت سے بچائے گا. مرنا تو اس نے ہے، پھر بھی کہ وہ کون سی موت ہے؟ وہ جسمانی موت کی بات نہیں کر رہا، وہ روحانی موت کی بات کر رہا ہے، ابدی ہلاکت کی بات کر رہا ہے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ لوگ ابدی ہلاکت میں جائیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ لوگ اس گندک اور آگ کی جھیل میں ڈالے جائیں؟ عزیزو، اس وقت دنیا کی جو سب سے جو بڑی ضرورت ہے وہ یہی ہے کہ ہم لوگوں کو خداوند کے پاس لے کر آئیں. اور یہ ایک شخص کا کام نہیں ہے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اور اس دور کی سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ایک ضرورت ہے 21 سینچری میں کہ ہم خداوند کا پاک کلام جو ہے وہ لوگوں تک لے کر جائیں. اس ضرورت کو کیوں پورا نہیں کیا جا رہا؟ جو پہلی وجہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ لیک آف کنسرن. یہ میرا کام نہیں ہے جی، میرا کنسرن ہی نہیں ہے. یہ لفظ بڑا استعمال ہوتا ہے، واٹ از مائی کنسرن، یہ میرا کنسرن ہی نہیں ہے جی. یہ صرف چند ایک لوگوں کا کام ہے، پادری صاحبان کا کام ہے، یہ میرا کام نہیں ہے. یہ پاسٹرز کا کام ہے، یہ ایونجلسٹ کا کام ہے. اور ہم اس بات کو اگنور کرتے ہیں. ہم یہ تو کہتے ہیں کہ جی ہم مسیحی ہیں، ہم بڑے فخر کے ساتھ یہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جی ہم کرسچن ہیں. بٹ واٹ از اور ریسپانسبلٹی ایز اے کرسچن؟ کیا ہماری ذمہ داری ہے اور ہمیں کیوں اس کام کو کرنے کی ضرورت ہے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ دیر از اے لیک آف کنسرن کہ نہیں جی یہ تو ایک خاص طبقے کا کام ہے، یہ وہی کریں. دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے لیک آف کریج. ضرورت ہی نہیں ہے. ہم ڈرتے ہیں کہ نہیں یہ بات نہ کرنا، اور ہم کمپرومائز کر جاتے ہیں. جہاں پر فرینڈشپ کی بات آتی ہے، جہاں پر تعلقات کی بات آتی ہے، ہم کہتے ہیں نہیں جی وہ میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ ہندو ہے، سکھ ہے، مسلمان ہے، تو ہم ان کے ساتھ اچھے تعلقات استوار کرنا چاہتے ہیں. ہم ان کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتے. وہ نہیں یار میں یہ بات نہیں کرنی، وہ ہم نے کبھی اس مذہب پہ تو بات ہی نہیں کی، ہم بڑے اچھے فرینڈ ہیں. آپ ان کے دشمن ہیں، دوست نہیں ہیں.
آپ کی دوستی جو ہے وہ چند روزہ ہے. جب آپ نے اس نے دنیا چلے جانا ہے, what will happen then؟ خداون آپ سے اور مجھ سے یہ پوچھے گا. خداون کا پاک کلام بتاتا ہے اگر تو شریر کو اس کی شرارت کے بارے میں نہیں بتاتا تو دین یو آر لائبل. اگر وہ مر جائے گا اپنی شرارت میں تو وہ اس کا خون جو آپ کی گردن پر ہوگا. لیکن اگر آپ نے اس کو بتا دیا آپ چھوٹے, اور اگر وہ مرتا ہے تو یہ اس کی اپنی سوابدید ہے. اگر لوگ بغیر خداوند کا کلام سنے اگر وہ مر رہے ہیں, اگر 7.5 ارب سے زیادہ جو دنیا کی پاپولیشن ہے, اگر اس میں 1/3 جو کرسچن ہے, 3 ارب جیسے بھی ہے, اگر اس میں سے ابھی تک اربوں کی تعداد میں لوگوں نے خداوند کے کلام کو نہیں سنا تو اس میں قصور کس کا ہے؟ قصور میرا اور آپ کا ہے. لیک آف کریج از اے بگ بگ پرابلم. ضرورت ہی نہیں ہے, اتنی دلیری نہیں ہے کہ ہم خداوند کا پاک کلام دلیری کے ساتھ پیش کر سکیں. ابتدائی کلیسیا میں آپ دیکھیں کہ لوگوں کو آرے سے چیرا گیا, گرم ریت پر ڈالے گئے, اور پورے ایک ایمان جو ایمان کے سورما ہے ان کو آپ دیکھیں عبرانیوں کے خط میں ان کے بارے میں پوری ایک فہرست ہے. I just want to encourage you. دیکھیں انہوں نے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں عبرانیوں اس کا 11 باب اور اس کی 34 آیت سے, شیروں کے منہ بند کیے, آگ کی تیزی کو بجھایا, تلوار کی دھار سے بچنے کے لیے کمزوری میں زور آور ہوئے, لڑائی میں بہادر بنے, غیروں کی فوجوں کو بھگا دیا, عورتوں نے اپنے مردوں کو پھر زندہ پایا, بعض مار کھاتے کھاتے مر گئے مگر ہائی منظور نہ کی تاکہ ان کو بہتر قیامت نصیب ہو, بعض ٹھٹھوں میں اڑائے جانے اور کوڑے کھانے بلکہ زنجیروں میں باندھے جانے اور قید میں پڑنے سے آزمائے گئے, سنسار کیے گئے, آرے سے چیرے گئے, آزمائش میں پڑے, تلوار سے مارے گئے, بھیڑوں اور بکریوں کی کھال اڑے ہوئے, محتاجی میں, مصیبت میں, بدسلوکی کی حالت میں مارے مارے پھرے, دنیا ان کے لائق نہ تھی, وہ جنگلوں اور پہاڑوں اور غاروں اور زمین کے گڑھوں میں آوارہ پھرا کیے. That was the style of the first century church. لوگ غاروں میں چھپ جاتے تھے, بھوکے, ننگے, پیاسے. That was the picture of the persecuted church in the first century. آج ہمارے پاس سب سہولیات ہیں, ہمارے پاس گاڑیاں ہیں, ہمارے پاس فون ہے, ایکسیس, ہمارے پاس مادم ہے. میں دیکھتا ہوں کہ ہم بہت ساری جو چیزیں ہیں ہم کو شیئر کرتے رہتے ہیں, نیوز شیئر کرتے رہتے ہیں, جوک شیئر کرتے ہیں. How many times we are using this tool for the evangelism, for the purpose of the glory of God? خداوند کے جلال کے لیے ہم کب مجھے آپ آنیسٹلی یہ بتائیں, میں زیادہ اس میں نہیں جاتا. ایک چھوٹی سی جو ذمہ داری, سنڈے کو جب ہم چرچ کے لیے جو نیوز ہے اس کو شیئر کرتے ہیں, آپ نے کبھی یہ محسوس کیا ہے اچھا جی بھائی صاحب نے یہ ایک لیفلیٹ بنایا ہے, بڑی محنت کی ہے, کاوش کی ہے, تو ذرا اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, کارٹون شیئر کرتے ہیں, جوک شیئر کرتے ہیں. کیا کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کیونکہ وہ پادری صاحب نے یہ بھیجا ہے اور اس نیوز کو, اس انویٹیشن کو میں ذرا اپنے دوستوں کو دے دوں, یا ان کو فون کر کے کہہ دوں کہ جی پلیز آپ چرچ میں آئیں. پھر ہم ادھر دیکھتے ہیں وہ چرچ میں بھائی صاحب لوگ کم نہیں ہو گئے, لوگ تو کم ہوئیں گے. یہ اکیلے ایک پاسٹر کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. کبھی آپ نے وہ لوگ جن کو آپ جانتے ہیں اور وہ چرچ نہیں آ رہے, آپ نے کبھی آ کر ان کو فون کر کے کبھی پوچھا ہے کہ جناب آپ آج چرچ نہیں آئے تھے, میں نے آپ کو دیکھا. ہاں شاید ہم اپنے دوستوں کو تو پوچھ رہے ہوں جن کو ہم مس کرتے ہیں, جن سے ہم ملنے کے لیے آتے ہیں. بہت سارے لوگ صرف سوشلائز کرنے کے لیے آتے ہیں کہ چلو چرچ ایک ایسا اسپاٹ ہے جہاں پر ہم آسانی کے ساتھ لوگوں کو مل لیتے ہیں, نہ کسی کو گھر بلانا پڑتا ہے نہ کسی کو گھر جانا پڑتا ہے, تو وہاں پر گپ شپ لگا لیتے ہیں. اور پھر اسی لیے ہم چرچ کی عبادت اگر لمبی ہو جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے دل جو ہے وہ خداوند سے دور ہے, ہم بے فائدہ اس کی پرستش کرتے ہیں. خداوند نے یہ فرمایا کہ امت ہونٹوں سے تو میری ستائش کرتی ہے لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہے. بیٹھے ہوئے ہیں چرچ میں, اوہ یار میں نے اس کے بعد جانا تھا, کسی کی طرف وزٹ کرنا تھا, 5 سال نے جب وہ سرمن بڑا لمبا کر دیا. ہماری جو پرائرٹیز ہیں وہ ڈفرنٹ ہوتی ہیں. تو کیا کبھی آپ نے اس ذمہ داری کو محسوس کیا ایز اے چرچ کہ ہم دوسروں کا خیال کریں, ان سے پوچھیں, شاید کوئی بیمار ہو سکتا ہے, شاید کوئی اور مشکل ہو سکتی ہے, شاید کسی کو ٹرانسپورٹ کی ضرورت ہو سکتی ہے. تو کیا کبھی آپ نے کسی کو آفر کی ہے کہ میرے بھائی میرے بہن اگر آپ کو مشکل ہے تو آئیے,
لیٹس جوائن اس. میں آپ کو پک کرتا ہوں یا کرتی ہوں, میں آپ کو ڈراپ کر دوں گی, آپ فکر نہ کریں. ویک ڈیز میں کیا کبھی ہم نے ان باتوں کو محسوس کیا ہے؟ The third problem is lack of faith, lack of concern, lack of courage and lack of faith. یہ بھی بہت بڑی مشکل ہے. ہمارا ایمان تو ہے لیکن وہ ایکٹیو فیتھ نہیں ہے, وہ پیسو فیتھ ہے, وہ متحرک نہیں ہے. ہم ایمان تو رکھتے ہیں اور خدا کا کلام بتاتا ہے کہ شیاطین بھی ایمان رکھتے اور کام پر تھراتے ہیں. ایمان تو ان کے اندر, وہ بھی جانتے ہیں خدا کا قدوس ہے. جب ایک شخص کے اندر بدروا تھی اور ایک لشکر تھا تو انہوں نے کہا کہ خدا کا قدوس تو ہم سے کیا کہا, تو خدا کا قدوس ہے. بدروا بھی جانتی ہے, ان کو معلوم ہے وہ فالن اینجل, وہ جانتے ہیں کہ وہ کون ہے. تو کیا کبھی آپ نے اپنے ایمان کو ایکٹیو کیا ہے؟ کیا کبھی آپ نے اپنے کمفرٹ زون کو چھوڑا ہے؟ Do you have a concern for the people, those who are dying every day without the gospel? Do you have such zeal and passion for these people? شاگردوں نے اپنے جالوں کو چھوڑا, اپنے کاروبار کو چھوڑا, کہا چھوڑو جی بس, یسوع نے بلا لیا, that's it. خداوند کے پاس ایک شخص آیا جو کہ بڑا دولت مند تھا. اس نے کہا کہ میں تیرے پیچھے آنا چاہتا. خداوند نے کہا کہ اپنا سارا مال اسباب غریبوں کو بانٹ دے, تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا اور میرے پیچھے ہو لے. تو خداوند نے اس کو بتایا کہ تجھے کیا ملے گا, لیکن لکھا ہے کہ وہ اپنا سر چھکا کر چلا گیا کیونکہ بہت زیادہ امیر تھا. اور پترس نے کہا کہ خداوند ہم جو سب کچھ چھوڑ کر تیرے پیچھے آئے ہیں, ہمیں کیا ملے گا؟ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اس دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اپنے کاروبار کو, اپنے ماں باپ کو, اپنے بہنوں بھائیوں کو میری خاطر اور انجیل کی خاطر چھوڑے اور اسے 100 گنا اور ہمیشہ کی زندگی نہ ملے. The two-fold promise, ہمیشہ کی زندگی اور 100 گنا. کوئی بینک آپ کو 100 گنا کا پرومس نہیں کرتا. تو اگر آپ روح کو جیتنا چاہتے ہیں, if you are having such passion, if you are having such burden for the souls, آپ کو اپنے جال کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے, آپ کو اپنی مچھلیوں کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے. خدا نے کہا اب سے میں تمہیں آدمگیر بناؤں گا. عزیزو, خدا کا کلام میں بتاتا ہے کہ آزما کر دیکھو کہ خداوند کیسا مہربان ہے. شیر ببر کا بچہ تو حاجت مند اور بھوکا ہوتا ہے, لیکن خداوند کا تعلق کسی نعمت کا محتاج نہ ہوگا. داؤد اپنی زندگی کا نچوڑ جو ہے وہ پیش کرتا ہے, ایسنس آف ہز ایکسپیرینس آف ہز لائف. اور وہ کیا ہے کہ میں بچہ سا ہوں بڈھا ہاں پر نسل صادق دی, نہ کدی ویکھی ہے محتاج تے ٹکر منگ دی. وہ کہتا ہے میں بچہ تھا, اب بوڑھا ہوں, لیکن میں نے راست باز صادق کی اولاد کو کبھی ٹکڑے مانگتے نہیں دیکھا. عزیزو, ڈونٹ تھنک اباؤٹ یور کمفرٹ, ڈونٹ تھنک اباؤٹ یور منی, ڈونٹ تھنک اباؤٹ یور ریسورسز. ہی گٹ آل دا ریسورسز. ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ بھائی صاحب میں نے خدا کو کہا کہ مجھے 3 ملین دے تو پھر میں تیرا کام کروں گا. تو میں نے کہا جی وہ 3 ملین جو ہے وہ آپ نے شرط رکھ دی ہے. کہتا لو جی یہ بھی خدا نے حل کر دیا. میں نے کہا جی وہ کیسے جی؟ کہ جی میرا بیٹا جو ہے وہ فٹ بالر بن رہا ہے اور بس وہ فٹ بالر بن جائے گا تو پھر ملینز ہی ملینز, تو پھر میں خدا کی خدمت کروں گا. میں نے کہا بڑی چیز سوچ ہے جی آپ کی یہ تو. جی تو ہوا کیا کہ تھوڑے دنوں بعد اس کا بیٹا جو وہ کھیل رہا تھا, اس کو چوٹ لگی اور ڈاکٹر نے کہا کہ اٹس ناٹ پاسبل کہ آپ اور مزید آپ فٹ بال کھیل سکیں. Don't rely upon your resources. Don't rely upon your ability. We don't have any strength. We don't have any ability. میں نے خود اپنی زندگی میں اس بات کا ایکسپیرینس کیا. جب میں نے اپنے چرچ سے ریزائن کیا, there was some problem, theological issues سے, تو میں نے خداوند کا کام کرنا تھا. That was my calling. تو میں نے کہا کہ نہیں میں اپنا بزنس کروں گا اور میں اس سے پیسے جمع کر کے تو میں خدمت کو جاری ساری رکھوں گا. تو میں رلائی نہیں کرتا چرچ پہ, میں سیلری پہ رلائی نہیں کرتا. تو میں نے پرنٹنگ پریس جو ہے اس کو شروع کیا. مجھے کچھ پتا نہیں تھا, لیکن ایک دوست تھا, اس کے ساتھ میں نے اس کو شروع کیا. دین آئی گاٹ مائی اون پرنٹنگ پریس, اور میری جو آؤٹ کم تھی وہ 8 سے 10 ہزار ویکلی. بڑی اچھی پرنٹنگ پریس تھی, 3 کلر جو ہے 4 کلر پرنٹنگ پریس تھی وہ. تو خداوند نے مجھے بلیس کیا, لیکن خداوند نے سکھایا کہ نہ, اس میں کیا ہوا کہ میرے کام میں بہت بڑی رکاوٹ تھی. خدا نے کہا کہ تو اپنے قوت بازو پر اپنے ریسورس پہ بھروسہ کر کے میری خدمت نہیں کر سکتا.
मैंने तुझे बुलाया, आई विल इक्विप यू, आई विल गिव यू द रिसोर्सेज। मैंने अपने उस कारोबार को खत्म किया, मैं बैंकरप्सी में नहीं गया, मैंने जो जो किसी चीज का देना था मैंने उसको दिया, मुझे लॉस भी हुआ, लेकिन खुदावन ने रिस्टोर किया सब कुछ। खुदावन ने सब कुछ वो मुझे दिया जो कि मैं शायद उस कारोबार में रहकर हासिल नहीं कर सकता। सबसे बड़ी बात, आई गॉट पीस ऑफ माइंड। मेरा बेटा एक दफा मुझे कहने लगा कि डैड आप की जो क्वालिफिकेशन है तो व्हाई नॉट यू स्टार्ट अ बिजनेस। मैंने कहा बेटा मेरा जो कारोबार है वो पूरी दुनिया में है और इसके कस्टमर जो है पूरी दुनिया में है। ये जो अंजील है ये पूरी दुनिया में इसकी जरूरत है और इसके कस्टमर जो है, जैसे मैंने बताया कि आउट ऑफ 7.5 बिलियन पीपल जो है वो इस दुनिया की, इससे ज्यादा 7.5 से ज्यादा। तो आपके कस्टमर जो है उसकी आप फिक्र ना करें, आप प्रोडक्ट की फिक्र करें कि क्या आप वो प्रोडक्ट लोगों के पास लेकर जा रहे हैं कि नहीं। सो मेनी टेम्पटेशन, आज भी बहुत सारी ऐसी टेम्पटेशन आती हैं। मैंने जब चैनल शुरू किया तो बहुत सारे लोगों ने कहा जी आपने इसको नोबल चैनल बनाना था, अपने बेटे के नाम पे शुरू करना था। मैंने कहा नहीं, मैंने मर जाना है, हमने खत्म हो जाना है, लेकिन खुदावन का नाम हमेशा तक रहेगा। ये बाइबल टीवी है और ये खुदावन का काम है, खुदावन मुहैया करेगा, खुदावन सब कुछ करेगा। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड कि 4 साल का हो गया मैं इसको लेकर बढ़ रहा हूँ क्योंकि खुदावन ने इसको शुरू किया। ये खुदावन का काम है। ट्राई टू बी ऑनेस्ट विद गॉड। खुदावन के साथ आप ऑनेस्ट हो, उस पर ईमान रखें और खुदावन आपको तमाम जो वसाइल है वो मुहैया करेगा। मैं माफी चाहता हूँ कि मैं और ज्यादा एलैबोरेट नहीं कर सकता, लेकिन इस वक्त दुनिया की जो सबसे बड़ी जो जरूरत है वो खुदावन का पाक कलाम है। खुदावन का कलाम लोगों तक लेकर जाएं और कैसे हमने इसको लोगों तक लेकर जाना है। मैं इस तशनगी को जो है वो खत्म करना चाहता हूँ और ये जरूरी बात है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो मोहब्बत है। हमें खुदावन की मोहब्बत को लोगों तक लेकर जाना है। वी ऑल वांट लव एंड एक्सेप्टेंस। हम सबको मोहब्बत की जरूरत है और हम कल इस पर बात करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे दिया है कि ये एक बहुत बड़ी जरूरत है, दुनिया की मोहब्बत, इंजील की बशारत और मोहब्बत। हम कल इस बात को जारी रखेंगे तो और दुनिया की क्या जरूरतें हैं। इवेंजलिज्म एंड लव, दैट इज द सेकंड नीड ऑफ द वर्ल्ड। खुदा मोहब्बत है और क्या लोगों को खुदा की जरूरत है या नहीं है। खुदा को आपकी जरूरत है। खुदावन ने इंसान को अपनी शबी अपनी सूरत में पैदा किया। खुदावन इंसान के साथ रफाकत रखना चाहता है, लिखा कि ठंडे वक्त खुदावन के साथ मिलता था, रफाकत रखता था। और आज भी खुदावन की जो सबसे बड़ी जो जरूरत है वो ये है कि खुदावन आपके साथ बात करना चाहता है। खुदावन आपसे प्यार करता है। खुदावन की ये बहुत बड़ी जरूरत है कि लोग उसके करीब आए, लोग उससे बात करें। आए लोगों, अपने दिल का हाल उसके सामने खोल दो, ज़बूर मसीह कहता है। आइए खुदावन से बात करें, अपने आप को खुदावन की खिदमत के लिए पेश करें। खुदावन हमें आदमगीर बनाना चाहता है। फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। मालिक से, फसल के मालिक से दरख्वास्त करें, दुआ करें कि और मजदूरों को भेजे और खुदावन से कहें कि खुदावन मुझे अपने खेत में काम करने के लिए ले ले। और जब आप सब कुछ कर चुके तो कहें कि मैं निकम्मा नौकर हूं, जो कुछ मुझ पर करना वाजिब था वो मैंने नहीं किया। खुदावन आपको कहेगा शाबाश अच्छे नौकर, तूने मेरी जरूरत को पूरा किया, तूने मेरी ख्वाहिश को पूरा किया, तूने रूहों को जीता, तू मेरा है। आओ, ये बादशाही बनाए आलम से आपके लिए तैयार की गई है। खुदावन आपको इस कलाम के वसीले से बरकत बख्शे। हम इस सिलसिले को जारी रखेंगे कि दुनिया की और क्या जरूरत है। कल आप जरूर में ज्वाइन कीजिएगा सुबह 9 बजे। खुदावन आप सबको बड़ी बरकत दे, खुदावन आपके साथ हो। आइए हम खुदावन के हुजूर झुकें और खुदावन से दुआ मांगे। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमारा खालिक और मालिक है। और प्यारे खुदावन, हम जानते हैं कि हम इस दुनिया में परदेसी और मुसाफिर हैं। हमारा असली वतन तेरे पास है। खुदावन, तूने एक खास इंतजाम के तहत
ایک خاص منصوبے کے تحت ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، اور تیرا وہ منصوبہ، تیرا وہ پلان یہ ہے کہ ہم تیرے لیے روحوں کو جیت سکیں۔ پیارے خداوند، تو سردار گلابان ہے خداوند، ہم تیرے لوگ، تیری چراگاہ کی بھیڑے ہیں خداوند۔ تو چاہتا ہے کہ ہم اور بھی لوگوں کو اس گلہ میں شامل کریں، تاکہ ایک ہی چرواہا ہو اور ایک ہی گلہ ہو خداوند۔ تو کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ میں پیار سے بھرے خداوند درخواست کرتا ہوں تیرے لوگوں کے لیے جو تیری خدمت کرنا چاہتے ہیں، پیارے خداوند تو انہیں اکوپ کر، ان کی ضرورتوں کو پورا کر، ان کے اندر دلیری کی روح پیدا کر، ایمان کی مضبوطی دے، تاکہ دوسروں کی فکر کر سکیں۔ خداوند میں دعا کرتا ہوں تمام ایونجلسٹ کے لیے، تمام خداوند کے خادموں کے لیے، تمام چرچز کے لیے، تمام کلیسیاؤں کے لیے، اور بالخصوص ہے خداوند ہیسٹرن ایشین یونائٹڈ ریفارم چرچ کے لیے۔ خداوند تمہاری کلیسیا کو برکت دے، اور جتنے لوگ بھی ہے خداوند سوشل میڈیا کے ذریعے اس عبادت کا حصہ ہیں، ان کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں خداوند پاک خدا۔ تیرے زندہ کلام کے لیے تیرا شکر کرتے ہوئے بیماروں کے لیے دعا کرتے ہیں خداوند تو ان کے ساتھ ہو۔ آج پیارے خداوند ہم درخواست کرتے ہیں اپنے پیارے بھائی عامر کی بہن کے لیے، نیلا کے لیے، جو کہ کورونا وائرس کی وجہ سے خداوند اس وقت بیمار ہیں۔ خداوند تو نے قوت اور طاقت، انڈیا اور پاکستان کے تمام ان لوگوں کو جو کہ اس وقت خداوند مصیبت زدہ ہیں، بے گھر ہیں خداوند، جن کے پاس ریسورسز نہیں ہیں، ان کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں خداوند۔ تو ایک ایک بدن جان ان کے ساتھ ہو خداوند۔ میں درخواست کرتا ہوں بزرگوں کے لیے، بچوں کے لیے، ڈاکٹر نرسز کے لیے، ٹیچرز کے لیے، پیرنٹس کے لیے خداوند ان کے ساتھ ہو خداوند۔ میں دعا کرتا ہوں کہ تو اس ملک کی حفاظت نگہبانی کر، پرائم منسٹر کے لیے، ان کے کیبنٹ ممبرز کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں خدا۔ میں اپنے گھرانے کے لیے بالخصوص میں اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتا ہوں خدا، ان کی ساری تکلیف کو اپنے یسوع نام میں دور کر، کامل صحت اور تندرستی عطا فرما، ہم سب کے ساتھ ہو۔ اور اے خدا آج کا تمام دن تو حفاظت اور نگہبانی کر، ہمارے گھروں کے چوگرد تیرے فرشتوں کا پہرا رہے، اور کوئی بھی شیطانی قوت چھونے نہ پائے۔ جو لوگ کاروبار کرتے ہیں ان کے ہاتھوں کی محنت کا تیری برکت ہو، تیرا آسمان ہمیشہ تیرے لوگوں پر کھلا رہے، قدم قدم پر تو ہمارے ساتھ ہو، اور شکر گزار دیتے یسوع کے زندہ جلالی اور قدرت والے نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ خداوند اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے، خداوند آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت کرے، آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا، اور ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت آپ سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ، اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ آپ سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ تھینک یو جی، خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ میں بہت شکر گزار ہوں آپ سب کا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ وہ لوگ جو کہ آج فرسٹ ٹائم ہمارے ساتھ اس صبح کے بریک فاسٹ شو میں آئے ہیں، خاص طور پر میں ویلکم کہنا چاہتا ہوں اپنی پیاری بہن بوازہ چاند کو۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے، اور تمام دیگر بہن بھائیوں کو خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، اور ضرور آپ اس پیج کو اپنے دوستوں، عزیزوں، بہنوں بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ خداوند کا نام عزت و جلال پائے۔ وقت بہت تھوڑا ہے، وقت بہت ہی نزدیک ہے، تو اس کو ایک ذمہ داری سمجھیں، اور اس کلام کو آپ دوسروں کے ساتھ بانٹیں۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آپ کو بڑی برکت بخشے، آمین۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔